Assalamu alaikum everyone and welcome to the next topic of British Constitution. Our today's topic is Civil Service of British System. हर मुल्क के अंदर मुल्क का इंतज़ाम संभालने के लिए इंतज़ामिया मौजूद होती है जिसको हम हुकूमत भी कहते हैं। इंतज़ामिया वज़ीर आज़म और काबीना के अफराद पर मुश्तमिल होती है जो मुल्क का इंतज़ाम चलाते हैं और इंतज़ामी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन वो इंतज़ामी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट खुद नहीं करते बल्कि इम्प्लीमेंट करवाते हैं और जिन अफराद या इदारों के ज़रिए या सरकारी मुलाज़मीन के ज़रिए वो सरकारी पॉलिसीज़ को हुकूमती पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाते हैं उन अफराद को हम सिविल सर्विस कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स कहते हैं। और मुल्क का अगर हम इंतज़ाम देखें, इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ का नफाज देखें तो वो यही सिविल सर्विस के अरकान ही चला रहे होते हैं। जब वज़ीर आज़म अपना ओहदा संभालने के बाद अपने वज़रा की टीम बनाता है जिसको हम काबीना कहते हैं, तो हर काबीना के वज़ीर को एक या एक से ज़्यादा महकमे दिए जाते हैं और हर वज़ीर अपने अपने महकमे का निगरान होता है और उसको उसकी मदद करने के लिए एक मुस्तकिल अमला मौजूद होता है। ये मुस्तकिल अमला हुकूमत के ख़जाने से तनख्वाह पाते हैं, ये सरकारी मुलाज़मीन होते हैं और बाकायदा तयशुदा उसूलों के मुताबिक उनकी मुलाजमत जारी रहती है। ये गैर सियासी अफराद होते हैं, यानी कि किसी भी हुकूमत के आने या जाने से सिविल सर्विस के अफराद की जो मुलाजमत है उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिविल सर्विस से जितने भी रिलेटेड अफराद होते हैं वो अपने अपने शोबे में माहिरीन शुमार किए जाते हैं, वो दफ्तरी फ़राइज़ अदा करते हैं और मरकज़ी हुकूमत की तब्दीली से उनके फ़राइज़ में कोई तब्दीली नहीं आती। नए इंतखाबात के बाद जब नई पार्टी की हुकूमत आती है तो यही सिविल सर्वेंट्स नए आने वाली हुकूमत के साथ तामुन करते हैं और उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम करते हैं और जो भी नई आने वाली हुकूमत और काबीना पॉलिसीज़ को तश्कील देती है उन पॉलिसीज़ को वो इम्प्लीमेंट करने में उसकी मदद करते हैं। हर महकमे के अंदर हज़ारों ऐसे अफराद होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं और ये जो सिविल सर्वेंट्स हैं ये मुख्तलिफ़ दर्जात में बटे हुए होते हैं जो आगे आप डिटेल में पढ़ लेंगे। और हर महकमा जिस वज़ीर के ज़िम्मे होता है वो इन ऑफ़िसर्स की मदद से अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करवाता है, लेकिन ये ऑफ़िसर्स उस वज़ीर को मुतलका वज़ीर को तो जवाबदेह होते हैं, लेकिन ये जो मुस्तकिल सरकारी अफसरान होते हैं जिनको हम सिविल सर्वेंट्स कहते हैं, ये पार्लियामेंट के सामने वज़रा की तरह जवाबदेह नहीं होते। इसीलिए किसी भी महकमे से अगर कोई कोताही हो जाए तो उसमें जवाबदेह वज़ीर होता है, ये सिविल सर्वेंट्स नहीं होते। और सिविल सर्वेंट के हवाले से भी अगर हम देखें तो बरतानिया के अंदर जैसे हर इदारा एक रिवायती शक्ल इख्तियार करके वो तश्कील पाया है, तो सिविल सर्विस भी रिवायात की पैदावार ही नज़र आती है। इसका आगाज़ जो मौजूदा शक्ल में इसका जो इर्तिका है वो 1855 में हुआ, जब इसके ऊपर काफ़ी तनकीद की गई और इस्लाहात नाफिज करके इसको एक मौजूदा शक्ल दी गई। इससे पहले जो बरतानवी सिविल सर्वेंट्स के अरकान थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात लगते थे कि उसमें पार्लियामेंट के बासर अफराद अपने ही रिश्तेदारों को उसके अंदर और सियासी बुनियादों पर उनका चुनाव करते हैं। लेकिन 1855 से बाकायदा एक सिविल सर्विस कमीशन का क़याम अमल में आया, जिसके बाद से इन अफराद की जो तकर्री है वो यही सिविल सर्विस कमीशन करता है। इवन पाकिस्तान में भी आप देखें कि जो CSPs होते हैं, CSS के एग्ज़ाम्स मुनक्किद करवाने के लिए सिविल सर्विस कमीशन पाकिस्तान के अंदर भी है, जो बरतानवी तर्ज के ऊपर ही बनाया गया है। और इसमें जो सिविल सर्विस के अंदर आना चाहते हैं जो अफराद, उनके लिए बाकायदा काबिलियत का मेयार होता है, कम अज़ कम उनकी तालीम का मेयार मुकर्रर किया जाता है। उसके बाद उनके लिए एज की हद होती है 21 से 28 साल। उसके अलावा उनको 1300 नंबरों का एक टेस्ट देना होता है। रिटन टेस्ट पास करने के बाद वो ज़ुबानी इम्तिहान देते हैं और इंटरव्यू में क्वालिफ़ाई करने के बाद भी अगर वो उस मेरिट को मीट करते हैं, जितना मेरिट रखा गया होता है, तो तभी वो सिविल सर्विस के अफराद बन सकते हैं। तो इस तरह अब सिविल सर्विस का जो इदारा है वो बाकायदा माहिरीन पर और मुल्क के काबिल और ज़हीन तरीन अफराद पर मुश्तमिल होता है
اور برطانیہ کے اندر اب ایسی سیاسی روایات ہیں کہ وہاں کی جو برطانیہ کی سول سروس ہے وہ دنیا کی بہترین سول سروس شمار کی جاتی ہیں۔ برطانوی کابینہ اور سول سروس میں فرق پایا جاتا ہے، ایسے ہی جیسے ہر ملک کی کابینہ اور سول سروس میں فرق پایا جاتا ہے۔ تو جو کابینہ کے افراد ہیں وہ سیاسی افراد ہوتے ہیں جو الیکشن میں اپنی سیاسی اہلیت کی بنیاد پر چنے جاتے ہیں، الیکشن میں وہ حصہ لیتے ہیں، اس کے بعد وہ پارلیمنٹ کے ممبر بنتے ہیں اور پھر پارلیمنٹ میں سے ہی وزیر اعظم ان کو اپنی کابینہ میں شامل کرتا ہے۔ جبکہ سول سروس کے افراد غیر سیاسی ہوتے ہیں، ان کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، نہ تو یہ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں اور نہ ہی دوران ملازمت یہ انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ان کی قابلیت کے معیار کی بنا پر چنا جاتا ہے اور یہ اپنی سیاسی اہمیت کوئی بھی نہیں رکھتے، نہ ہی یہ کسی قسم کی سیاسی وابستگی رکھتے ہیں۔ جبکہ کابینہ کے افراد کی اپنی ایک سیاسی اہمیت ہوتی ہے، ان کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور سیاست میں ان کے نام، ان کی اہلیت کی وجہ سے ان کو چنا جاتا ہے۔ اس طرح کابینہ کے افراد ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی افراد ہوتے ہیں جو صرف ایک خاص ٹائم پیریڈ کے لیے 5 سال کے لیے یا جب بھی حکومت ٹوٹتی ہے تو ان کی میعاد عہدہ ختم ہو جاتا ہے، جبکہ سول سروس کے ارکان مستقل نوعیت کے سرکاری افسران ہیں جو غیر سیاسی بنیادوں پر اپنی قابلیت کی بنیاد پر چنے جاتے ہیں اور یہ کابینہ کے وزراء کی مدد کے لیے کام کرتے ہیں۔ برطانوی سول سروس کی خصوصیات کیا ہیں؟ ہمارا آج ٹاپک یہ ہے فیچرز آف سول سروس آف برٹش سسٹم۔ برطانوی سول سروس کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ ایک پرماننٹ نیچر رکھتی ہے۔ کابینہ کے وزراء کی میعاد سیاسی بنیادوں پر ہوتی ہے، وہ کابینہ کے افراد انتظامیہ کا ایک حصہ ہیں، لیکن وہ سیاسی انتظامیہ ہیں اور ایک انتظامیہ کا غیر مستقل حصہ ہیں جو ہر انتخابات کے بعد بدل جاتے ہیں۔ ان کی کوئی سیاسی وابستگیاں ہوتی ہیں، جس پارٹی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اگر وہ پارٹی اکثریت حاصل کرتی ہے تو انہی کا وزیر اعظم بنتا ہے اور ان کو انتظامیہ میں شامل کر دیا جاتا ہے، کابینہ کے اندر شامل کر کے۔ اور اسی طرح اگر جب پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے یا وزیر اعظم پارلیمنٹ کو توڑ دیتا ہے یا وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک منظور ہو جائے یا پھر 5 سال میں وزیر اعظم کی میعاد پوری ہو جائے تو آٹومیٹکلی اس انتظامیہ کی جو میعاد ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انتظامیہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس کی دوسری طرف جو سول سرونٹس ہوتے ہیں وہ غیر سیاسی بنیادوں پر قابلیت کی بنیاد پر چنے ہوئے افراد ہوتے ہیں جن کا تعلق حکومت سے نہیں ہوتا، حکومت کے آنے یا جانے کے باوجود یہ قائم رہتے ہیں اور ایک حکومت کے ساتھ جو کام کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہی وہ ختم ہوتی ہے، جب دوسری گورنمنٹ بنتی ہے تو یہ اس کے ساتھ بھی اسی طرح پہلے کی طرح کام کرتے ہیں۔ سول سروس نظام کی جو سیکنڈ فیچر ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیوٹرل ہو کے کام کرتے ہیں اور امپارشلٹی ان کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی یہ غیر جانبداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کے افراد سے سیاسی وابستگیاں ایکسپیکٹ کی جاتی ہیں، وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے وزیر اعظم لیڈر ہوتا ہے اور جو کابینہ کے افراد ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا ٹکٹ لے کر منتخب ہو کر آئے ہوتے ہیں۔ اور جو سول سروس ہے اس کے اندر جتنے بھی افراد پائے جاتے ہیں وہ غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کسی بھی سیاسی تنظیم کے ساتھ کی رکنیت اختیار نہیں کرتے، نہ ان کی کوئی سیاسی وابستگی ہوتی ہے، وہ مکمل طور پر غیر جانبدار ہوتے ہیں۔ اور جو اس طرح سے جو بھی نئی آنے والی حکومت ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ بالکل غیر جانبداری کے ساتھ اور پوری دیانتداری کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ حکومتوں کے آنے جانے کے ساتھ ان کی سیاسی وابستگیاں یا جھکاؤ چینج نہیں ہوتے، بلکہ وہ ہر حکومت کے ساتھ نیوٹرل ہو کر ہی کام کرتے ہیں۔ سول سروس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ سول سروس کے اندر آنے والے تمام افراد اسکلڈ اور ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ قابلیت کی بنیاد پر چنے جاتے ہیں، ایک تعلیم کا خاص معیار رکھا ہوا ہوتا ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد ان میں بھی جو لائق اور قابل ترین افراد ہیں ان کو سول سروس میں شامل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کو مزید ٹریننگز بھی دی جاتی ہیں اور اس طرح سے وہ اپنے اپنے شعبے میں مہارت اور تجربہ رکھتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر ہم وزراء کو دیکھیں تو وہ کسی خاص شعبے میں مہارت نہیں رکھتے۔ اکثر اوقات جس شخص کو کسی محکمے کا وزیر بنایا جاتا ہے اس کا اس محکمے کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کسی قسم کا اس کے پاس ایسا نالج نہیں ہوتا۔ جبکہ سول سرونٹس کی ایک خصوصیت یہی ہے کہ یہ بہت اسکلفل اور ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی سول سرونٹس ہیں وہ اپنے اپنے محکمے میں کام کرتے ہیں اور اگر وہ اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں تو اس محکمے کا جو وزیر ہوتا ہے سارا کریڈٹ اس کو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی محکمے میں سرکاری ملازمین سے کوئی کوتاہی یا غلطی ہوتی ہے تو ساری نقصان
اور ساری جو ذمہ داری ہے وہ متعلقہ محکمے کے وزیر پر ہوتی ہے۔ تو اس طرح وزیر جو ہے وہ سرکاری آفیسرز کے اوپر ذمہ داری ڈال کر بری ذمہ نہیں ہو سکتا، اور جو ہر محکمہ ہے وہ اپنے وزیر کی نسبت سے اس کے وزیر کے جو اس کا ریفرنس ہے اس سے پہچانا جاتا ہے، اور وہی اس کی پرفارمنس کا اوورآل رسپانسبل بھی ہوتا ہے۔ سول سرونٹس بہت زیادہ بااختیار ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے تمام منصوبوں کے لیے، اپنی پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اخراجات ان کو چاہیے ہوتے ہیں وہ وزارت خزانہ ان کو مہیا کرتی ہے، اور وزارت خزانہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سرکاری آفیسر سرکاری خرچ سے کوئی بھی جو رقم ہے وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اور اس کے علاوہ جو سول سروس کے افراد ہیں ان کو ملازمتوں کا پورا تحفظ حاصل ہوتا ہے کسی بہت بڑی بدعنوانی کرپشن کے علاوہ، اور اس میں بھی اس کو باقاعدہ اپنے صفائی کا موقع دیا جاتا ہے، اور الزام اگر پروف ہو جائے تو کسی سول سرونٹ کو اس کے عہدے سے ہٹایا جاتا ہے۔ عام حالات میں ان کی ملازمت کو مکمل تحفظ حاصل ہوتا ہے تاکہ وہ کسی قسم کی سیاسی انتظامیہ کے دباؤ سے آزاد ہو کر کام کر سکیں۔ اس کے علاوہ جو سول سرونٹس ہیں ان کے چناؤ کا طریقہ بھی ڈفرینٹ ہے۔ برطانیہ میں جتنے بھی سول آفیسرز ہیں ان کو بادشاہ یا وزیر اعظم کی مرضی سے تعین نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کے لیے جو پبلک سروس کمیشن ہے وہ میرٹ کی بنیاد پر، ان کی اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ان افراد کو منتخب کرتا ہے۔ اور یہ آلریڈی میں آپ کو ایکسپلین کر چکی ہوں کہ ایک پبلک سروس کمیشن کا ادارہ ہے جو باقاعدہ ریٹن اور اورل ایگزامز لے کر ان میں سے قابل ترین افراد کو سلیکٹ کرتا ہے۔ برٹش بیوروکریسی کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ اس کو دنیا کی بہترین سول سروس شمار کیا جاتا ہے۔ سرکاری ملازمین نے اعلیٰ روایات قائم کی ہیں، عملی سیاست سے اور سیاسی وابستگیوں سے وہ ہمیشہ دور رہے ہیں، اور اس طرح انہوں نے اعلیٰ روایات کو جنم دیا ہے، اور اسی بیوروکریسی کو دیکھتے ہوئے دنیا کے اندر باقی ممالک کے اندر بھی جو اعلیٰ سرکاری ملازمین ہیں ان کے اندر انہی سرکاری جو روایات ہیں ان کو برقرار رکھا گیا ہے۔ برٹش سول سروس کو دنیا کی بہترین سول سروس میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ بہت غیر جانبداری سے کام کرتی ہے اور اس میں اعلیٰ اور لائق افراد سے استفادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کے باوجود سول سروس کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کے اوپر پہلے کرٹیسزم یہ کیا جاتا تھا کہ اس کے اندر شامل افراد کی سلیکشن کے لیے کوئی خاص کرائیٹیریا نہیں ہے اور اس کے اندر قابل افراد شامل نہیں ہیں۔ 1855 کی اصلاحات کے بعد یہ اعتراض دور کرنے کی کوشش کی گئی اور سول سرونٹس کے لیے بھی باقاعدہ ایگزام اور انٹرویو کے لیے کو کنڈکٹ کروانے کے لیے پبلک سروس کمیشن کا ایک ادارہ قائم کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو وزراء ہیں وہ بھی سول سروس کی خاصی نگرانی کرتے ہیں، کیونکہ وزراء کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کے ڈپارٹمنٹ سے کوئی بھی نیگلیجنس سامنے آئے گی تو یہ ذمہ داری متعلقہ آفیسرز کی بجائے وزراء کے اوپر خود آتی ہے۔ اس لیے وزراء بھی اس کو کافی کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کر سکیں۔ اس کے باوجود ان جو سول سروس ہے اس کے اوپر کئی حلقوں کی طرف سے بہت ساری کرٹیسزم بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ فرسٹ کرٹیسزم اس کے اوپر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس جو ادارے نے نوکرشاہی کو جنم دیا ہے۔ جو بھی وزراء جن کے پاس کوئی نہ کوئی محکمہ ہوتا ہے وہ اپنی مہارت اور تجربے میں کی کمی کی وجہ سے ان جو بیوروکریسی کے افراد ہیں ان کے آگے بے بس ہوتے ہیں، اور وزراء کیونکہ چینج ہوتے رہتے ہیں اور جو وہ غیر سیاسی غیر مستقل انتظامیہ ہے اور یہ انتظامیہ کے مستقل افراد ہیں، تو جتنے یہ آفیسرز تجربہ کار ہو جاتے ہیں ان کے آگے وزراء کی کچھ بھی نہیں چلتی، اور وزراء اگر کسی طریقے سے ان کو صحیح ٹریک پر لانے کی کوشش بھی کریں تو یہ اپنے سرکاری اور دفتری حربے استعمال کر کے ان کو بے بس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ سول سروس پر ایک اور تنقید یہ کی جاتی ہے کہ وزراء کو جب سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ان سے جو پالیسیز عوام ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ اس بیسس پر کرتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری طریقہ ہے، عوام اپنے ووٹوں سے منتخب کر کے پارلیمنٹ کے اندر اور حکومت کے اندر وزراء کو بھیجتے ہیں جو ان کی من پسند پالیسیز بنا سکتے ہیں اور ان کی مرضی کے مطابق حکومت کے نظام کو چلاتے ہیں، لیکن اصل میں یہ وزراء بیوروکریسی کے آگے بے بس ہوتے ہیں
اور جو سول سرونٹس ہیں وہ وہی اپنا پرانا فرسودہ طریقہ کار اور نظام چلائے رکھتے ہیں، اور یہی اس کے اوپر تنقید کی جاتی ہے کہ اس طرح سے غیر جمہوری روایات پروان چڑھتی ہیں۔ اس کے علاوہ نیپوٹزم یا اقربا پروری ہمیں برطانوی پبلک سروس کمیشن میں بہت زیادہ نظر آتی ہے کہ آج بھی ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت ساری جو پوزیشنز اور بہت سارے جو سرکاری آفیسرز ہیں ان کے بہت اعلیٰ جو آفیسرز ہیں ان کے عہدوں پر جو فائز افراد ہیں وہ کسی نہ کسی سیاسی بیک گراؤنڈ یا اپنی کسی اعلیٰ خاندان ہونے کی وجہ سے ملازمتیں حاصل کرتے رہتے ہیں، اور اقربا پروری کا یہ سلسلہ ابھی تک وہاں پر جاری ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور تنقید یہ کی جاتی ہے کہ اس نظام میں جو منوپلی ہے آفیسرز کی وہ بہت نظر آتی ہے، ان کی اوورآل اجارہ داری ہوتی ہے۔ ایون پروفیسر منرو نے لکھا تھا کہ محکمہ جنگ کا سربراہ فلسفی یا صحافی ہوتا ہے، محکمہ بحریہ کا سربراہ کسی بیرسٹر کو بنایا جاتا ہے، اور بورڈ آف ٹریڈ کا سربراہ کوئی پروفیسر ہوتا ہے۔ یعنی برٹش سسٹم میں اور ایون ہر پارلیمانی نظام میں وزیر اعظم اپنی کابینہ کے افراد کو جب چنتا ہے تو ان کی قابلیت اور معیار کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ سیاسی بنیادوں پر ان کا چناؤ کرتا ہے، ان کی سیاسی قابلیت کو، سیاسی وفاداری کو اور پارٹی کے لیے ان کے ورک کو دیکھا جاتا ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ ان کو محکمے دیتا ہے، اور جو محکمے جس فرد کو دیے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ اس کو اس محکمے کے اوپر کوئی اس کو ایبلٹی بھی حاصل ہو، وہ کیپیبل بھی ہو اس محکمے کا۔ تو اس طرح جو آفیسرز ہیں وہ ان کی جو پالیسیز ہیں ان کے اور ان کی جو منمانی کاروائیاں ہیں ان کے آگے یہ جو جتنے بھی وزراء ہیں وہ آگے صرف ربر اسٹیمپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اوورآل اگر ہم انالیسس کریں تو برطانوی سول سروس کی جو یہ تنقید ہے کسی حد تک درست نظر آتی ہے، لیکن اب ہمارے سامنے ایسی بھی روایات ہیں کہ ان سے جو اس تنقید ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب ہمیں سرکار جو سیاسی بنیادوں پر سرکاری آفسران کا تعیناتی کم سے کم نظر آتی ہے، اور اس کے علاوہ جو برطانوی سول سروس ہے اس نے بہت زیادہ بہت اچھی روایات قائم کی ہیں، اور اس کو ہم دنیا کی بہترین سول سروس کا ایک پارٹ کہہ سکتے ہیں۔ کئی لحاظ سے یہ دنیا کی بہت ساری سروسز سے بہت بہتر ہے، اور اس کے جو پرفارمنس ہے اس کے اندر ہمیں کوئی لیگ کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی کہ اس کو ایک منفی ادارہ کہا جائے، اس لیے اس کے اوپر کی جانے والی تنقید میں زیادہ وزن نہیں ہے۔ سول سروس کو جو باقاعدہ شکل دی گئی، اس کو ایک تنظیم دی گئی، وہ 1855 میں کچھ اصلاحات کی گئیں، اور اس کے بعد سے 1870 میں دوبارہ ایک ایکٹ منظور کیا گیا، اور اس کے تحت کچھ اصلاحات کر کے جو سول سروس کے ملازمین ہیں ان کے لیے اصول و ضوابط بنائے گئے، اور ان کے جو ملازم ہیں ان کو 4 درجوں میں بانٹا گیا۔ پہلا طبقہ ہے اعلیٰ انتظامی طبقہ جو کہ ہے ایڈمنسٹریٹو کلاس، سیکنڈ ہے ایگزیکٹو کلاس یا انتظامی طبقہ، تھرڈ کلرکس کا طبقہ ہے، اور فورتھ محکمانہ طبقہ۔ اعلیٰ انتظامی طبقے میں جو پرماننٹ سیکرٹریز، انڈر سیکرٹریز، اسسٹنٹ سیکرٹریز وغیرہ شامل ہوتے ہیں، یہ اوورآل وہی افراد ہیں جو ہر وزیر کے ساتھ محکمے کے جتنے بھی امور ہیں ان کے لیے کام کرتے ہیں، رسپانسبل ہوتے ہیں، اور جتنی بھی جو ڈپارٹمنٹل پالیسیز ان کو چاہیے ہوتی ہیں وہ کابینہ سے منظور کرواتے ہیں، اس کو اپنے مطالبات سے آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ اور اعلیٰ انتظامی طبقہ روزمرہ کے جتنے بھی ان کے کام ہوتے ہیں اس کے سلسلے میں وزراء وزیر اعظم سے مذاکرات کرتے رہتے ہیں، ان کے ساتھ مستقل رابطے میں رہتے ہیں، اور یہ سول سروس کا انتہائی اہم طبقہ ہے جو پورے ملک کا حکمرانی کرتا ہے، اور جتنے بھی آفیسرز ہیں یہ یا سول سرونٹس کے لیے یہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے درجے کے ملازمین ہیں جو اعلیٰ انتظامی طبقہ یا ایڈمنسٹریٹو کلاس کے بعد آتے ہیں وہ ہے ایگزیکٹو کلاس، اور یہ جو طبقہ ہے یہ اعلیٰ انتظامی طبقے کی بنائی ہوئی پالیسیوں کو عملی جامہ پہناتے ہیں، اور ان کے لیے بھی باقاعدہ طور پر مقابلے کا امتحان ہوتا ہے، اور اس کے امیدواروں کی شرائط جو ہے وہ 18 سے 19 سال تک ہے برطانیہ کے اندر، اور ان کے لیے جو برطانیہ کا A لیول کا ایگزام ہے وہ پاس کیا ہوا ہونا ضروری ہے، اور اس کے بھی کل ارکان کی تعداد اب 77,000 سے بڑھ چکی ہے۔ اس کے بعد کلرک کا طبقہ آتا ہے، اور یہ طبقہ جتنا بھی سرکاری ریکارڈ ہے اس کو محفوظ رکھتا ہے، اور جو بھی گورنمنٹ کی جو آفیسرز کی جو ڈاکومنٹیشن وغیرہ ہوتی ہے اس کا جائزہ تیار کرتا ہے، اور ان کلرکس کے لیے میٹرک پاس ہونا یا اسکول کا سرٹیفکیٹ وہاں پر او لیولز ہے وہ ہونا ان کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد محکمانہ طبقہ آتا ہے، اس میں مختلف شعبوں سے وابستہ سرکاری ملازم شامل ہوتے ہیں جیسے کہ فیکٹری انسپیکٹر، ٹیکس انسپیکٹر اور سپرنٹینڈنٹس وغیرہ۔
اس کے علاوہ دفتری امور میں ان کی مدد کے لیے چپڑاسی اور چوکیدار وغیرہ بھی بھرتی کیے جاتے ہیں۔ اس کے بعد انتظامی اصلاحات آتی ہیں جو کہ برطانیہ میں 1970 میں جو لیٹسٹ انتظامی اصلاحات تھیں وہ رائج ہوئیں، اور اس کے بعد درجات کا فیصلہ کیا گیا اور ایک متحدہ ڈھانچے کا قیام ہوا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 3 درجوں میں مختلف ملازمین تھے ان کے کیڈر کو ضم کر کے ایک نیا سٹرکچر بنایا گیا تاکہ نئے آنے والا جو ٹیلنٹ ہے وہ بھی اپنے لیے ملازمتوں میں ان کو بہتر مواقع مل سکیں، یعنی کہ محکمانہ طور پر ان کے لیے پروموشن کے چانسز کو انکریز کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ ان کے کام کی نوعیت کے مطابق ان کو گریڈنگ دینے کے لیے ان کے الگ الگ سے گروپس بنائے گئے، ڈاکٹرز انجینئرز کے الگ سے، ٹائپسٹ کلرکس وغیرہ کے الگ سے، اور دفتری ملازموں کو الگ سے گروپس اور گریڈنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک 1968 میں ایک الگ سے محکمہ سول سروس ڈپارٹمنٹ کے نام سے بھی بنایا گیا جو وزیر اعظم کی خود نگرانی میں کام کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک سول کالج بھی بنایا گیا۔ سول سروس کا جو موجودہ سٹرکچر ہے اس میں ایڈمنسٹریٹو گروپ جس میں تقریباً 2,16,000 افراد شامل ہیں، اور اس کے علاوہ شماریاتی گروپ، اسٹیٹسٹک گروپ جو کہ پالیسیز کو شماریاتی تحقیق کرتا ہے، انفارمیشن گروپ جو کہ پریس پبلسٹی اور تعلقات عامہ اور اطلاعات کے فرائض سر انجام دیتا ہے، سائنس گروپ اور پیشہ ورانہ گروپس۔ یہ ان کے ڈفرینٹ گروپس ہیں جن کو کیٹیگرائز کر کے ان ملازمین کو ایک مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہاں پر برطانوی سول سروس کا ٹاپک آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے۔